बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम bi ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो हिजरत के बाद की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी उस ज़िंदगी से मुतालिक हम तरतीबवार एक एक साल के हिसाब से कौन से साल कौन से अहम वाक़यात पेश आए हैं, तो इससे मुतालिक हम तसलसल के साथ पढ़ रहे थे। तो हमारे पास हिजरत का पहला साल था, जिसमें हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साल में कौन कौन से काम किए थे उसका जिक्र किया था। कि मस्जिद कुबा की तामीर हुई, और फिर उसमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके कुबा की वादी में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कुबा से मदीना की जानिब जाते हैं, और वहाँ अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर क़याम करते हैं। और इसी साल तकरीबन 6 माह के बाद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती होती है, और वहाँ अज़वाज मुताहरात के घरों की तामीर की जाती है। हमने यहाँ एक नया उन्वान अभी बनाया है, जो शायद पहले इसे नहीं था, जो हमने इससे पहले दर्स दिया था, कि अज़वाज मुताहरात के घर। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी जिंदगी है, मदनी जिंदगी मक्की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बीवी थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और उनके इंतकाल के बाद दूसरी बीवी आई, सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जब सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, तो उस वक्त आपके पास कोई और बीवी नहीं थी। और जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, तब भी उसकी उस वक्त आपके पास कोई बीवी नहीं थी। जब आप मदीना मुनव्वरा आए, तो मदीना में आपके पास फिर यहाँ दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से करते करते तकरीबन 9 बीवियां एक वक्त में आपके पास रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम कौम से मुताल्लिक ज़िंदगी पढ़ते हैं कि आपने कौम की रहनुमाई कैसे की, दावत कैसे दी, और कुफ़ार के साथ आपका राबिता कैसे रहा, कैसे मामला रहा, और कुफ़ार ने कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, तो आपने उसका जवाब कौन कौन से अंदाज से मक्का में और मदीना में दिया था। तो ये सब बताने के साथ साथ जाहिर सी बात है, आपकी अपनी घरेलू जिंदगी, उस जिंदगी के हालात की भी हमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल आइडियल हैं। आप मुकम्मल आइडियल हैं, आप घर के हिसाब से भी आइडियल हैं, खाने पीने में भी आइडियल हैं, चलने फिरने में, बातचीत करने में, और अज़वाजी जिंदगी में, और बीवियों के साथ ताल्लुकात, और भाइयों के साथ या दीगर चचा हैं, दीगर जो खानदान के लोग हैं, इन लोगों के साथ ताल्लुकात, दोस्तों के साथ रवाबित, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, ये सारी चीजें आपकी हम सब के लिए आइडियल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हम नमाज आपके साथ पढ़ेंगे, आपके पीछे पढ़ेंगे, नमाज के अलावा आपकी कोई चीज़ हमको देखनी नहीं है, बल्कि आपकी हर चीज़ को, हत्ता कि मुअर्रिखीन ने या सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल से लेकर पैरों तक आपकी मुकम्मल शख्सियत को भी महफूज करके रखा है। कि आपके सर के बाल कैसे थे, आप कंघी कैसे करते थे, तेल कैसे लगाया करते थे, और इसी तरह से आपका चेहरा कैसे था, आप मिसवाक कैसे करते थे, हाथ कैसे धोते थे, वजू कैसे करते थे, गुस्ल कैसे करते थे, और फिर आप कपड़े कैसे पहनते थे, कौन से रंग के कपड़े हुआ करते थे, अंगूठी कैसे पहना करते थे, फिर आपकी शक्ल कैसी थी, आपका रंग क्या था, आपके जिस्म का आपके जिस्म की लंबाई चौड़ाई ये कैसे हुआ करती थी, सारी चीजें, आप पैदल चलते तो चलने का अंदाज क्या होता था। जब ये सारी चीजें महफूज हैं, तो जाहिर सी बात है, फिर इतनी चीजें महफूज करने वाले फिर आपके खानगी जिंदगी जो अज़वाज मुताहरात से मुताल्लिक है उसको महफूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, उसे भी महफूज करेंगे, उनके नाम, और वो किस खानदान के थे, कब इनसे निकाह हुए थे, और फिर निकाह के बाद इन लोगों की जिंदगियां कैसी थी, जिनको हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, जिनको अज़वाज मुताहरात कहा जाता है।
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک کیسے کیا تھا، کیسے برتاؤ کیا تھا، کہ اپنے بیویوں کے ساتھ آپ کے روابط کیسے ہوا کرتے تھے. کیونکہ دنیا کے اندر جو انسان ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ ازدواجی زندگی کے مسائل بھی ہوں گے. تو یہ مسائل میں سبق کہاں سے حاصل کرنا ہے، نصیحت انہیں کہاں سے لینی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے تو اسی زندگی سے ہمیں لینا پڑے گا. تو اس طرح سے ازواج مطہرات کے سلسلے میں پھر ہم نے یہاں پر ان کے گھروں کا ذکر کیا کہ ہجرت کے پہلے سال جب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منور آئے تو آپ کے پاس اب ایک کے بجائے دو بیویاں تھیں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد ایک ایک سال کرتے آگے جیسے ہم بتاتے چلے جائیں گے، ہجرت کے دوسرے سال، تیسرے سال، جیسے آپ نے آگے دیکھا ہجرت کے دوسرے سال میں پھر آپ نے تقریباً ہجرت کے دوسرے سال میں آپ کے کسی نکاح کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے. البتہ تیسرے سال میں حفصہ بنت عمر سے نکاح کا ذکر ہے، زینب بنت خزیمہ سے نکاح کا ذکر ہے، زینب بنت جہش ان سے بھی نکاح کا ذکر ہے. ہجرت کے تیسرے سال گویا کہ یہاں پر تین نکاح ہو گئے. اور ہجرت کے دوسرے سال یہاں پر کسی کا نام ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید ہو یا نہ ہو. اس کا مراجعہ انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے. اور ہجرت کے چوتھے سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ام سلمہ بنت ابو امیہ مخزومی سے ان سے آپ کا نکاح ہوا تھا. اور پھر پانچویں سال جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. اور چھٹے سال پھر چھٹے سال میں بھی یہاں پر کسی کا تذکرہ نہیں ہے. اس کے بعد ساتویں سال آپ دیکھیں گے تو ساتویں سال میں بھی کسی کا ذکر نہیں ہے. اس کا بھی مراجعہ ہم دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آخر میں میمونہ بنت حارث اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح، پھر صفیہ بنت حوی بن اختب سے نکاح. ہجرت کے ساتویں سال آپ دیکھیے تین بیویاں ہیں، ام حبہ بنت ابی سفیان ہیں، میمونہ بنت حارث ہیں، اور صفیہ بنت حوی بن اختب ہیں. اور پھر ساتھ میں ماریہ قبطیہ بھی ہیں جو مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا. تو یہ ہجرت کے ساتویں سال کا مسئلہ ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ آٹھواں سال، اور پھر ہجرت کا یہ آٹھواں، اور پھر اس کے بعد نواں سال. نواں سال جب آتا ہے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نکاح کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، جو آپ کی بیویاں تھی، کن سے کب نکاح ہوا تھا، اور پھر ان سب کے لیے آپ نے جیسے جیسے یہ نکاح میں آتی گئی تو ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے لیے گھروں کا انتظام کیا تھا. تو ہم نے انٹرنیٹ سے ایک کتاب سے ہم نے ایک گھروں سے متعلق تقریبی جو نقشہ ہے وہ نقشہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی تھی وہ مسجد کیسی تھی، اور مسجد کے اطراف میں آپ کے ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے. تو یہاں ہم نے شروع میں یہ تمہید باندھی ہے کہ جیسے جیسے آپ کے نکاح ہوتے چلے گئے ویسے ویسے گھروں کی تعمیر ہوئی، ویسے ویسے نئے نئے گھر بنے. لیکن گھر کیسے تھے؟ گھروں کی لمبائی تقریباً یہ 10 10 ہاتھ اور 6 یا 7 ہاتھ چوڑے، اور کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، اور اتنی نیچی ہوتی تھی کہ آدمی اگر کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے. دروازوں میں کواڑ بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی کمبل وغیرہ لٹکا دیے جاتے تھے. اس طرح سے کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی تعمیر کی تھی. کوئی عالیشان بنگلوں کی طرح آپ کے گھر نہیں تھے، ہلکے پھلکے گھر. ایک جس طرح کا ایک غریب انسان اپنا گھر بناتا ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم ہیں، اور اگر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیتے تو آپ کے بہتر سے بہتر عالیشان گھر تعمیر کیے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا.
تو ہم نے یہاں پر دائیں طرف ایک چارٹ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کی پیدائش کب ہوئی اور انتقال کب ہوا۔ تو سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو بعثت سے تقریباً 15 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، بعثت سے 15 سال پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تھے تو اس سے پہلے، اور یہ مسجد 15 سال بڑی تھی۔ تو جو آپ کو بعثت ہوئی تو اس سے پہلے یہ پیدا ہوئی ہے، یا قبل البعثہ 15 سال بعثت سے پہلے۔ تو یہاں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، 15 سال بڑی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 15 سال پہلے یہ پیدا ہوئی تھی، اور ہجرت سے ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تقریباً نبوت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال ہوتی ہے، تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 سال کی تھی، جب شیب ابی طالب میں تقریباً 3 سال رہے، تو وہاں سے نکلنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد سودا بنت زمعہ، تو یہاں بعثت سے 15 سال کا مطلب یہ کہ بعثت سے 15 سال پہلے نکاح ہوا تھا، بعثت سے 15 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، کیونکہ جب آپ 25 سال کے تھے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اس بیوی کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا، یعنی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ تو یہاں جو یہ تاریخ نظر آ رہی ہے، یہ تاریخیں یہ آپ سے نکاح کی ہیں، اور یہ جو تاریخیں ہیں یہ ان ازواج مطہرات کے انتقال کی ہیں۔ تو ازواج مطہرات سے نکاح ان سالوں میں ہوا تھا، اور ان کا انتقال، ازواج مطہرات کا انتقال ان تاریخوں میں ہوا تھا۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا تھا، لیکن رخصتی مدینہ جانے کے بعد ہوئی تھی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 56 ہجری میں ہوا تھا۔ 56 ہجری اگر آپ دیکھیں تو ایسی صورت میں تقریباً یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، چونکہ سن 60 ہجری تک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تو ان کی حکومت کے دوران میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور ان سے پہلے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، کیونکہ سن 23 ہجری تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی۔ اور چوتھی بیوی حفصہ بنت عمر، یہ جو ترتیب ہے ناموں کی، اسی ترتیب سے آپ کے نکاح ہوئے تھے، تو یہ نام ترتیب کے ساتھ ہیں۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، بیٹی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حفصہ، ان سے نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نکاح کی تاریخ یہاں پر 3 سال قبل الہجرہ لکھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے، بلکہ ہجرت کے تیسرے سال، یہاں قاف ہٹا دیا جانا چاہیے، یہاں ہجرت کے تیسرے سال حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر یہ 41 ہجری تک رہی۔ 41 ہجری کا مطلب ہوا تقریباً معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اور ان کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو سن 4 ہجری میں، اور اسی سال تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو آپ کے ساتھ سب سے کم مدت تک رہنے والی خاتون زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا سن 4 ہجری میں. تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سن 2 ہجری میں نکاح کی تاریخ کسی کی بھی نہیں ہے، اور پہلی ہجری میں بھی نہیں ہے، ہجرت کے پہلے سال بھی نہیں ہے، ہجرت کے دوسرے سال بھی نہیں ہے. تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، ہجرت کے تیسرے سال. اور چوتھے سال زینب بنت خزیمہ سے، اور پھر چوتھے سال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 59 میں ہوتا ہے، 1 کم 60. تو یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انتقال کرتی ہیں. زینب بنت جحش ان کا نکاح ہوا تھا سن 5 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 20 ہجری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ان کے بعد جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا سن 6 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا سن 56 ہجری معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. پھر ام حبیبہ بنت ابی سفیان سن 7 ہجری میں ان کا نکاح ہوا، اور 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، یہ ان کا نکاح ہوا تھا سن 7 ہجری میں، اور پھر انتقال ہوا سن 50 ہجری میں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں. میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سن 7 ہجری میں ہوا، اور 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے 41 سے لے کر 60 تک، 41 سے 60 تک، تو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 41 سے 60 کے درمیان میں جو ازواج مطہرات انتقال کر رہی ہیں، تو وہ انہی کا دور ہے. اور پھر آخر میں ماریہ قبطیہ ہیں جو باندھی تھی، وہ سن 7 ہجری میں آپ کے پاس آئی، اور پھر ان کا انتقال سن 16 ہجری میں ہوا تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ریحانہ بنت زید سن 6 ہجری میں یہ باندھی ہے، اس لیے ان کو نیچے لکھا گیا ہے سن 6 ہجری میں. اور پھر ان کا جو انتقال ہوا ہجرت کے 10ویں سال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہاں آپ دیکھیں گے ہجرت کے 7ویں سال 3 بیویاں ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حوی بن اخطب، میمونہ بنت حارث. 6 سال جویریہ بنت حارث ہیں، 5ویں سال زینب بنت جحش ہیں، 4تھے سال ام سلمہ ہیں، اور 4تھے سال زینب بنت خزیمہ، یہ 2 ہیں. اور تیسرے سال حفصہ بنت عمر ہیں. پھر اسی تیسرے سال میں یہاں پر یہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جو نکاح ہوا یہ تو مکہ میں ہوا تھا قبل الہجرہ. یہ قاف اور ہا کا مطلب ہوتا ہے قبل الہجرہ، تو یہاں تو صحیح ہے، لیکن یہاں جو قبل الہجرہ لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. تو یہاں 3 ہجری ہونا چاہیے، اس لیے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ ہجرت کے بعد. ان ازواج مطہرات کے گھر کہاں تھے، تو اس کا جو نقشہ ہم نے اخذ کیا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے اس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں قبلہ کس سمت میں ہے. تو قبلے کی اتجاہ القبلہ لکھا ہے، قبلہ یہ ادھر ہے، یہ سامنے کا حصہ ہے، یہ قبلے کی طرف کا حصہ ہے. بیوت الصحابہ، بیت زینب بنت جحش، بیت و حجرہ ام سلمہ، بیت و حجرہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 3 بیویوں کا گھر اور یہ چند صحابہ کے گھر یہ قبلے کی سمت میں ہیں. تو اس طرح سے قبلہ ہے، اور یہ مسجد کا پچھلا حصہ ہے. اور اسی علاقے میں یہاں پر وہ حصہ ہے جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، صفہ اسی علاقے میں ہے. پہلے ادھر کی طرف قبلہ ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے نقشے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، پہلے ادھر کی طرف قبلہ ہوتا تھا، بعد میں قبلہ تبدیل ہو گیا کعبے کی طرف، تب یہ قبلہ ادھر ہو گیا. اب یہاں سے آپ دیکھیں ادھر جو گھر ہے بائیں طرف یہ گھر ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں لکھا بیت و حجرہ، بیت اور حجرہ. بیت کس کو کہتے ہیں، حجرہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ گھر ہے، یہ 4 دیواری والا چھت والا گھر ہے، اور یہ سامنے تھوڑا سا کھلا حصہ نظر آتا ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہے.
यहाँ भी देखेंगे और साफ आपको नजर आएगा, ये घर और ये सामने थोड़ा सा सहन, चार दीवारी है लेकिन छत नहीं है। यहाँ भी इसी तरह से है, एक घर है और घर के सामने एक चार दीवारी है, उसमें छत नहीं है। तो ये जो चार दीवारी और छत वाला हिस्सा है उसको बैत लिखा है, और ये जो खुला हिस्सा है जिसमें छत नहीं है उसको हुजरा कहते हैं। तो अब यहां से आपको समझ में आएगा कि मस्जिद नबवी, ये मस्जिद नबवी अंदर का हिस्सा है। मस्जिद नबवी के बाएं तरफ, बाएं इमाम साहब जब खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम जब खड़े होंगे नमाज पढ़ने के लिए वहां पर, तो वहां से बाएं तरफ ऊपर जो पहला पहला घर है, घर होता है, वो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। और इसी घर में आप आखिरी अय्याम गुजार रहे थे, और इसी जगह पर फिर आपका इंतकाल हुआ, आपकी तदफीन भी हो गई। उनके घर के बाद नीचे इधर फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर है। और इसी जगह पर आप कभी देखेंगे मस्जिद नबवी के अंदर, वहाँ एक बाबे फातिमा नाम का दरवाजा है, बाबे फातिमा लिखा होता है। तो वो इस जगह पर है। तो यहाँ पर फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर होता था। उनके नीचे फिर सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर, और उनके बाद फिर यहाँ पर चंद साहबा के घर थे, एक दो तीन चार। और फिर यहाँ नीचे आने के बाद किबले की मुखालिफ सिमत में मैमुना बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। यहाँ उनका सिर्फ घर है, यहाँ कोई सहन नहीं है। और यहाँ पर फिर उम्मे हबीबा बिनते अबी सफियान रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो दो घर है, अंदर और बाहर। तो बाहर का जो हिस्सा है वो बजाय खुला रखने के वो बंद रखा हुआ है। और इस तरह से जुवैरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर ये यहाँ पर मौजूद है। और सफिया बिनते हुई बिन अख्तब रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर वो यहाँ पर है। तो यहाँ चार उम्महातुल मोमिनीन के घर हैं। और इधर बाएं तरफ तीन उम्महातुल मोमिनीन, दो उम्महातुल मोमिनीन के घर हैं, आयशा सिद्दीका और सौदा बिनते जमा, ये पहली दो बीवियां हैं। सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से तो आपने मक्का में निकाह किया था और वो आपके साथ थी। और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह मक्का में तो हुआ था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, मदीना में आने के बाद रुखसती हुई। तो मतलब ये हुआ कि पहले आपने ये घर बनाया होगा सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए, चूंकि एक ही बीवी थी। बाद में जब रुखसती हुई तो उस वक्त आपने एक दूसरा घर बनाया होगा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। और बेटी का घर इन दोनों के बीच में है। और इधर चार अजवाजे मुतहरात के घर हैं। फिर यहाँ यहाँ से जब इधर हम आते हैं तो यहाँ आप देखें ये भी सहाबा के घर हैं, यहाँ पर भी सहाबा के घर हैं, और यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। तो यहाँ पर बाप का घर और यहाँ बेटी का घर दोनों आमने सामने हैं। मस्जिद के दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर है, और मस्जिद के बाएं तरफ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। आज भी यहाँ पर बाबे अबू बकर लिखा हुआ है, उनके नाम का दरवाजा यहाँ पर मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और मस्जिद नबी के अंदर जब सलाम पढ़ने के लिए लोग दाखिल होते हैं, तो ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दरवाजा है, जो घर है, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से गुजरते हुए ऐसे अंदर की तरफ जाते हैं, इधर निकलते हैं। ऐसा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो घर है उसके सामने से होकर निकलते हैं। मतलब ये हो कि जाने का जो रास्ता है, ये सामने के जो घर हैं, ये साहबा के घर, जैनब बिनते जहश और उम्मे सलमा और हफ्सा, इनके जो घर हैं, इनके घर से रास्ता होता है, वो गुजरता है। तो इधर ऊपर किबले की तरफ दाएं तरफ साहबा के घर थे, और फिर किबले की तरफ बाएं तरफ बाएं सिमत में ऊपर जैनब बिनते जहश, उम्मे सलमा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। तो इन तीन खवातीन का के घर यहाँ सामने की तरफ थे। तो यहाँ आप देखें हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर यहाँ है, और यहाँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। ये उमर फारूक की बेटी हैं, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बेटी हैं। तो ये रंग लाल कलर में जो नाम दिखाई देते हैं, ये अजवाजे मुतहरात हैं। यहाँ ऊपर तीन, यहाँ बाएं तरफ दो, और इधर की तरफ नीचे चार। तो ये चार, और ये पाँच छः सात आठ, और ये नौ, मुकम्मल आप गिनेंगे तो ये नौ होते हैं। अजवाजे मुतहरात कितने हैं? 11 हैं।
घर कितने हैं? 9 हैं। बाकी 2 घर कहाँ चले गए? तो अजवाज मुतहरात 11 हैं। 11 में से एक खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका इंतकाल हिजरत से 3 साल पहले हो गया, मक्का मुकर्रमा में। और ये जो नक्शा है मदीना मुनव्वरा का है, लिहाजा फिर इनका घर यहाँ रहेगा ही नहीं। तो हो गए 10। अब 10 में से एक और खातून है, जैनब बिनते खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अब यहाँ पर देखिए, जैनब बिनते जहेश है, लेकिन जैनब बिनते खुजैमा नहीं है। यहाँ पर हफ्सा है, उम्मे सलमा, जैनब बिनते जहश, आयशा, सौदा, और मैमूना, उम्मे हबीबा, जुवैरिया, सफिया, ये मौजूद है। लेकिन जैनब बिनते खुजैमा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका घर था तो बाद में किसी और उम्महातुल मोमिनीन में से किसी और को दे दिया गया, और वो घर उनका आखिर तक बाकी रहा। तो चूंकि ये एक ही साल के अंदर अंदर इनका इंतकाल हो गया, जिस साल इनका इनका निकाह हुआ उसी साल में उनका इंतकाल भी हो गया। तो इसलिए फिर आपके पास 9 बीवियां बाकी रही, और ये जो घर हैं इन 9 बीवियों के हैं। तो किबले के पिछले हिस्से में, मस्जिद के पिछले हिस्से में 4 घर हैं, आगे के हिस्से में 3 हैं, और बाएं के हिस्से में 2 घर हैं। 2 घर जिनका निकाह मक्का में हुआ था, ये दोनों का निकाह मक्का में हुआ था, ऐसा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा और सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो मक्का की जो 2 बीवियां हैं, उनके घर, दोनों घर इधर की तरफ हैं। तो ये अजवाज मुतहरा से मुतालिक मुख्तसर सा नक्शा था जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। और उसके बाद यहाँ मस्जिद नबवी का जो नक्शा था, मस्जिद नबवी पहले कैसे हुआ करती थी, तो हमने इसको भी वाज़ेह किया था कि देखिए ये चबूतरा है यहाँ पर, जिसको सोफा कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है ये मस्जिद का हिस्सा है जो सामने की सिमत में है। ये उसकी दीवारें हैं, ये बीच में उसका सहन है, बीच में मस्जिद का सहन है। पहले जो किबला था पहले इधर था। हमने यहाँ लिखा पहला किबला बैतुल मुकद्दस शमाल की तरफ, पहले इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, इधर। जैसे यहाँ ऊपर की छतें हैं, पहले यहाँ यहाँ थी, और यहाँ से इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब बाद में किबला तब्दील हो गया तो फिर अब ये छतें यहाँ से खत्म हो गई और यहाँ बनाई गई, और इधर बाकायदा काबे की तरफ, यानी मदीना से जनूब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाने लगी। इधर का जो पिछला हिस्सा था, बाद में इस पिछले हिस्से को ये सुफ़ा बना दिया गया। ये किबले की तब्दीली के बाद का वाकया है। जब किबला तब्दील हुआ, तहवील किबला जिसको हम कहते हैं, उसके बाद फिर ये सुफ़ा सुफ़ा की तासीस हुई थी। तो ये सुफ़ा क्या था? सुफ़ा में जो मुसलमान जिनके घर नहीं थे, जो गरीब थे, और जो माजूर भी थे, काम वगैरह भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसे लोगों के लिए ये जगह बना दी गई थी, यहाँ ये लोग रहेंगे। और इनके खाने पीने का इंतजाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के जरिए करते रहेंगे। तो ये इनका काम ये होता था कि दिन भर यहाँ पर रहना है, और साथ में यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ते रहना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते रहना है। इन्हीं असहाब सुफ़ा में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद-दौसी। ये कबीले दौस के थे, यमन से आए हुए थे, और इस्लाम कबूल करके बाद में वो यहीं मदीना मुनव्वरा के अंदर रह गए। तो वो भी असहाबी सुफ़ा के अंदर मौजूद थे, और और हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इल्म हासिल करते रहते थे। इस तरह से उनसे हदीसें तमाम सहाबा के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में मरवी हैं। तो यहाँ हमने एक तस्वीर रखी, इस तस्वीर के बारे में आपको बताया था कि पहले जो किबला था, अगर आज की जो मस्जिद देखी जाए तो मस्जिद का ढांचा इस तरह से है। पहले किबला इस सिमत में था, बाद में किबला इस सिमत में कर दिया गया, इधर काबा है, और अभी इसी सिमत में मौजूद है। तो ये हिस्सा सामने का हिस्सा है, और इधर जो हिस्सा है वो पीछे का हिस्सा है। इसके बाद हमने हिजरत के दूसरे साल से मुतालिक जो बातें आपके सामने पेश की थी, उनमें से एक मसला था फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کر دیا تھا۔ اور اسی سال، ہجرت کے دوسرے سال، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اور ہجرت کے دوسرے سال آپ کی ایک بیٹی زینب بنت الرسول، زینب جو بڑی بیٹی تھی آپ کی، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی۔ تو ایک بیٹی کا نکاح ہوا، ایک بیٹی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی، اور ایک بیٹی کا اس میں انتقال بھی ہوا۔ تین بیٹیاں، تینوں کے ساتھ الگ الگ واقعات پیش آئے۔ پھر اس میں رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں وغیرہ فرض ہوئی، اور اسی دوسرے سال میں قبلے کی سمت بھی تبدیل کر دی گئی۔ اور اسی سال یہ چونکہ ہجرت کا دوسرا سال ہم اس سے پہلے پڑھا چکے ہیں، بس سرسری آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا سال جسے بنو قینقاع، جو یہودی قبیلہ تھا، اس نے غداری کی، ایک مسلم خاتون کے ساتھ برا برتاؤ کیا، تو اس کے بعد اس قبیلے کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اور یہ قبیلہ خیبر کی طرف چلا گیا۔ اور پھر اسی سال میں ایک جنگ بھی ہوئی، اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی، جس میں 70 کفار مارے گئے تھے، اور 70 کفار قید کر دیے گئے تھے۔ جن لوگوں کا قتل ہوا تھا اس میں مکہ کے بڑے مشہور سردار، جیسے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بھی تھے۔ اور مسلمانوں میں سے 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کا تیسرا سال، تیسرے سال میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا، کیونکہ دوسرے سال میں ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور پھر ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ پھر خزیمہ زینب بنت خزیمہ سے بھی نکاح ہوا۔ ہم نے وہاں پر دیکھا زینب بنت خزیمہ کا نکاح سن 4 ہجری میں لکھا تھا، اور یہاں پر سن 3 ہجری کے اندر ان کا نام آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، بعض مرتبہ تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح کیا۔ تو زینب بنت جہش اور حفصہ بنت عمر، ان کے جو گھر ہیں، آپ نے دیکھا نقشے کے حساب سے، اگر نقشہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ان دونوں کے گھر سامنے قبلے کی سمت میں بائیں ہاتھ طرف ہیں، زینب بنت جہش کا گھر بھی اور حفصہ بنت عمر کا گھر بھی۔ اور پھر اسی تیسرے سال حجاب کی آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ یہ حجاب کن کو کرنا ہے؟ چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں، نبی کی بیٹیاں ہوں، یا اس طرح سے مومنوں کی عورتیں ہوں۔ مومن کی عورتوں کا مطلب مومنوں کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، تمام کے تمام خواتین کو، تمام مسلم خواتین کو باقاعدہ یہاں سے حجاب کا، پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ یہ پردے کا اہتمام کس وجہ سے ہے؟ دنیا میں فتنوں سے حفاظت کے لیے، فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کے جتنے دروازے ہوتے ہیں، تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، یہ ایسی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی حفاظت بھی بڑے بڑے فتنوں سے انسان کو بچاتی ہے، انسان کو بڑے بڑے فتنوں سے بچاتی ہے۔ اور شراب کی حرمت بھی، کیونکہ شراب بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا استعمال کرنے کے بعد پھر اس کی زبان خراب ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، پھر وہ بری چیزیں سننے لگتا ہے، اور پھر وہ گناہ کا ارتکاب بھی کرنے لگتا ہے، بری حرکتیں بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اور جو اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کے دماغ پر کنٹرول نہ ہو، اپنی عقل پر کنٹرول نہ کر سکیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر فسادات ہوں گے۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہیں پر بھی کچھ بھی کرنے لگتے ہیں، کیسے بھی گھومتے ہیں، انہیں اپنے جسم کا احساس نہیں ہوتا، زبان کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور اچانک کسی پر بھی وہ حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ حرکتوں سے سب کو ڈر لگتا ہے اور سب پریشان رہتے ہیں۔ ایک آدمی بھی ایسا اگر موجود ہو محلے میں، سارا محلہ پریشان رہتا ہے۔ اب اگر ایسے کئی لوگ ہوں محلے کے اندر، تب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، شراب سے انسان کی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، شراب پینے والا پھر آدمی ادھر ادھر گرتا ہے، گندی چیزیں پسند کرتا ہے، نالیوں کے پاس سوتا ہے، اور زبان سے گالیاں بکتا ہے، کسی پر بھی حملہ کرتا ہے، اس کے اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنا پیسہ برباد کرتا ہے، اور بری حرکتوں میں وہ بری حرکتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں معاشرے کو برباد کرتی ہیں۔ تو ہجرت کے اس تیسرے سال اخلاق، عادات، لوگوں کے کردار کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شراب کو حرام قرار دیا، اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ عورتوں کا بھی فتنہ ہے۔ اسی طرح سے پھر تیسرے سال جنگ احد واقع ہوئی۔ جنگ احد، جو جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی، تو مشرکین مکہ جو باقی بچ گئے تھے، ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم بدر کا بدلہ لیں گے، بدر کا ہم بدلہ لیں گے۔ لہذا انہوں نے بڑے زور و شور سے تیاری کی، اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنا مال اس میں صرف کیا اور لوگوں کو اس میں بھڑکایا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے ماہرین تھے جنگ کے۔ ایسے لوگ آئے، اور بس ان کے دل و دماغ پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ ہم کو بدر کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، کیونکہ بدر میں ہمارے باپ کا قتل ہوا، بدر میں ہمارے بھائی کا قتل ہوا، بدر میں ہمارے بیٹے کا قتل ہوا، بدر میں ہمارے چچا کا قتل ہوا۔ لوگ ایسا سوچتے تھے کہ ہمارے فلاں کا قتل بدر میں ہوا ہے، لہذا ہم اپنے چچا کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، بیٹے کا بدلہ لیں گے، باپ کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح سے عورتیں تک کہتی ہیں ہم اپنے شوہر کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ عورتیں بھی اس میں جوش دکھا رہی تھی، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ احد کے لیے، یعنی جنگ احد کے لیے ان لوگوں نے بہت بڑی تیاری کر لی تھی، اور پھر اس تیاری سے آئے، اور پھر مسلمانوں کا آمنا سامنا احد پہاڑ کے سامنے ہوا۔ وہاں پر تقریباً 700 700 مسلمان تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ پہلے 1000 نکلے تھے، لیکن 300 اس کے اندر سے واپس آ گئے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ وہ منافقین نے جب دیکھا کہ کافروں کی بڑی تعداد موجود ہے، تقریباً 3000 کا یا اس زیادہ کا لشکر تھا، تو ایک بڑا لشکر دیکھنے کے بعد وہ گھبرا گئے اور واپس آ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اب تباہ کر دیے جائیں گے، تو مسلمانوں کو تباہی کے لیے چھوڑ کر وہ واپس نکلے، اور 700 مسلمان، اب ان کو ہمت کرنی تھی، انہوں نے ہمت کی، مقابلہ کیا۔ مقابلے میں پہلی مرتبہ فتح بھی حاصل ہو گئی، لیکن بعد میں چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اس کردار کی وجہ سے جو انہوں نے اپنایا تھا، کہ وہ جبل رومات، جس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو روکا تھا کہ یہاں آپ کھڑے رہیں، یہاں سے آپ کو نیچے اترنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جنگ جیت جائیں تب بھی، ہار جائیں تب بھی۔ لیکن جیتنے کے بعد وہاں سے تقریباً 40 کے قریب صحابہ نیچے اتر گئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مقام خالی ہے، اور یہاں سے مسلمانوں پر آسانی سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ پلٹ کر آئے، اور پھر جبل رومات پر موجود پہلے ان صحابہ کا قتل کیا، اور بعد میں نیچے میدان میں جو صحابہ موجود تھے ان پر حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو بدر میں 70 کفار کا قتل ہوا تھا، اور احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے مکمل بدلہ لے لیا تھا۔ یہاں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اس کے بعد اسی سال، ہجرت کی تیسرے سال میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اب مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، یعنی
مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے، اور مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، دونوں بھی، دونوں بھی مشرکین سے نکاح نہ کریں، مسلمان مسلمان سے نکاح کرے، مسلمان مشرک سے نکاح نہ کرے، کیونکہ اگر مشرک سے نکاح کریں گے تو ایسی صورت میں پھر اگر شوہر مشرک ہے تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، بیوی مشرک ہے تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ مسلمان کا اسلام ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس طرح یہ اب حرام قرار دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان کافرہ مرد سے، کافرہ عورت سے یا کافر مرد سے نکاح نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر یہ چلن عام ہو چکا ہے، بہت سے لوگ جو مشہور ہو جاتے ہیں الگ الگ میدانوں میں، تو وہ وسعت قلبی کا نام دے کر وہ کافر لوگوں سے نکاح کرتے ہیں، یا تو اپنی بیٹیاں کافر مردوں کو دیتے ہیں، یا پھر کافر بیٹیوں، کافر بیٹیوں سے، بیٹیوں سے خود نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کافر مردوں سے نکاح کرنا یا کافر عورتوں سے نکاح کرنا دونوں بھی اب حرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ تو یہ ہجرت کا تیسرا سال تھا۔ اب اس کے بعد ہجرت کا جو چوتھا سال ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ اس چوتھے سال کے بارے میں آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔